बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक सच के साथ और आपके साथ, और मेरे साथ होंगे सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाजरीन और सामीन, आज प्रोग्राम में बातें बड़ी हैं, लेकिन हमने सिर्फ दो तीन बातों पे बात करनी है अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ। और एक जो खास खबर बता रहा हूँ, वो खास खबर तकरीबन ही नहीं बल्कि 101% जी है। शहबाज शरीफ की लंदन जाने से पहले मौलाना फजल रहमान साहब के साथ 2 खुफिया मुलाकातें हुई, और वो इस्लामाबाद में हुई, वो किसी फातिहा खानी में हुई। अब आप खुद समझे फातिहा खानी कहाँ थी। और उस फातिहा खानी के उस मुलाकातों में मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान वो सारे पैगामात का तबादला हो गया जो लंदन से आने और जाने थे। उसके बाद एक और बात बताऊं कि मुमलकत ख़िलाफ़त पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ का महीना है। कल मुझे एक शख्स ने एक मैसेज भेजा, एक वीडियो भेजी कि एक मंडी के अंदर एक स्पेशल कमरा बना हुआ, वहाँ पे तरबूजों को सुर्ख रंग के मीठे मीठे टीके लगा जा रहे हैं ताकि रमज़ान मुबारक में ताजर हजरात इतना मुनाफा कमा लें कि वो उम्रा और हज जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब गए हैं इस तरह वो भी कर सकते। चलो हो या ना हो, लेकिन जब ये हुकूमत तब्दील होगी ना तो मामला 1990 वाली दहाई का आ जाएगा, जब कभी किसी का वालिद पकड़ लिया, कभी किसी की बीवी पकड़ ली, कभी कुछ पकड़ लिया, आपस में लड़ते रहेंगे। तो असल बात जो आज होनी है ना, वो हमने मोहतरम मेहमान सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब से करनी है। वो है ये कि कल परसों वजीर खारजा पाकिस्तान, क्या नाम है उनका, बड़ा पीर साहब, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने, ये वही वजीर खारजा हैं जिनके आबाओ अजदाद ने जंग आज़ादी 1857 में अपने मरीदों को इकट्ठा करके, तो मुजाहिदीन को जो मुल्तान छावनी से भागे थे उनको खाने पे बुला के ना 1500-1600 बंदों को मरवा के 7,500 रुपया उस वक्त का जरे वो इनाम लिया, और एक बंदे पे 5-5 एकड़ जमीन ली। ये वही है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जो वो है ना, क्या कहते हैं, आर्टिकल वो 335 वाला मामला जो था हमारा, वो 370 वो जो था, वो तो हिंदुस्तान का जाती मामला है, उसने खत्म किया, हमें क्या तकलीफ है उससे। और 35A है वो, उस पर हमें तशवीश है, यानी कि जो जमीन है वो हमें चाहिए। ये बाकी मरे जहां पे जाते हैं, जब बाढ़ में जाएं, आगे भी मर रहे हैं, 1.5 लाख हमने मरवा दिए, मजीद मर जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो वोटिंग हमारी जो है उसमें ज्यादा हो जाएगा। ये भी हम अपने मेहमान से बात करेंगे। और ये क्या मुस्तकबिल है, और खास कर जो बात है सऊदी अरब का दौरा, वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां पे थे, इनके दरमियान क्या क्या गुफ्तो शनीद हुई है वहां पे। लेकिन शनीद ये है कि पाकिस्तान ने वो पाया जो नामुमकिन था। ये खबरें हैं, मुझे नहीं पता। लाखों नौकरियां, 50 करोड़ का मजीद कर्जा, करोड़ों की ज़कात और फितराना भी मिल गया। और MOU पर क्या दस्तखत हुए, कैसे हुए, क्या क्या हुआ, मुआहदात के क्या असरात होंगे पाकिस्तान के मसाइल में। तो सऊदी अरब का किरदार 1970 से है, जब उनके एक सफीर थे रियाजुल खतीब, और 1977 में पाकिस्तान नेशनल लाइन्स की जो तहरीक थी भट्टो साहब के खिलाफ, उसमें बड़ा किरदार था उनका, वहीं से वो अभी फिर आ गए। और अब हम चलते हैं अपने मेहमान के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, आप क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी बात यह है कि आज आपको मैंने जल्दी जल्दी बड़ी स्पीड में 2-3 बातें कर दी। खैर, शायद वैसे एक सुना कि एक बंदे से हलफ भी लिया गया है खाना काबा में कि वफादार रहना, ये भी पक्की बात है। जी जी, वो वैसे एक हलफ हुआ था अफगान तालिबान के दरमियान, मेरा ख्याल है 1990 में कहीं, कि आपस में हम जंग नहीं करेंगे और आपस में मिलकर बात करेंगे, यही हुआ था ना। तो वापसी पे उसी दिन दूसरे दिन जंग फिर शुरू हो गई थी। ये तो अलीम खान से मेरे ख्याल में कहते हैं, जी, इन्हीं जी आप है तो अभी तो जी उनसे हल्फ लिया गया है। लेकिन चलो छोड़े, वो तो चलो उनकी 1900 वैसे भी पार्टी के हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि उनसे कोई हेल्प जरूरी थे। ये तो वो ट्रस्ट ट्रस्ट वर्दी लोग हैं जिन्होंने बरसा बरस तक इमरान खान को खिलाया पिलाया और उनकी पार्टी पे इन्वेस्ट किया। जहांगीर तरीन से ज्यादा तो नहीं खिलाया होगा। अलबत्ता ये आपने बड़ी दूर खबर लाई है, ये मौलाना फजल रहमान और
शहबाज शरीफ साहब की, चूंकि पाकिस्तान का जो ये मीडिया है, इसी तरह शहादत है जैसे रुयत हलाल कमेटी की शहादत होती है ना, चांद वाली। वो जो रुयत हलाल वाली शहादत है वो तो हमेशा ही मुतनाज़ा रहती है, आपको लेकिन पता। ये शहादत है ऐसे ही है। क्योंकि मौलाना शामज़ई जो है जी, ना उसको तो नहीं मानते ना, वो तो अपना ऐलान नहीं कर इस दफा सकते हैं। मान गए ना, नहीं तो अब मान गए, इस दफा मान गए। तो ये चूंकि पाकिस्तान का वो मीडिया जिसे प्रो गवर्नमेंट मीडिया कहा जाता है, उन्होंने तो सबसे ज्यादा शोर शराबा इसी बात पे किया है कि जी क्या था? अ, शहबाज शरीफ साहब 2 दिन इस्लामाबाद में रहे। वो बरतानिया के सफ़ीर से भी उनकी मुलाकात हुई, चाइना के सफ़ीर से भी मुलाकात हुई, और भी कई वफूद से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। ना हुई। तो इस जी, पे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, यानी जो समझें कि इस पे एक तरह का प्रोपेगेंडा ही था। अब चूँकि जी, जी। माह रमज़ान के महीने में मौलाना साहब की अपनी मसरूफियात होती हैं। अब किसी ने ये तस्दीक करने की तो कोशिश नहीं की कि मौलाना साहब की अपनी मसरूफियात क्या थी। लेकिन आप चूँकि खबर लाए हैं कि जी मौलाना की और उनकी 2 दफ़ा मुलाकात हुई है। 2 दफा। हुँ, और फातिहा खानी की महफिल में भी। वो फ़ातह खानी किसकी थी? एक फातिहा खानी थी किसकी और थी? सलीम साफ़ी की वालदा की थी। हैं? सलीम किसकी? सलीम साफ़ी की वालदा की। अच्छा, सलीम साफ़ी की। वो जो सहाफ़ी है ना सलीम साफ़ी, जी, उसकी सलीम वालदा साफ़ी। की ताज़ियत के लिए। हाँ, हाँ। जी, जी, सलीम साफ़ी साहब को जानते हैं, बड़े रिनाउंड। की वालदा की ताज़ियत के लिए शहबाज शरीफ वहाँ पे गए, हाँ। उनके घर। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ हुआ, मौलाना तरावी वैसे पढ़ाते हैं अपने इलाके में। हुँ। तो वो आए और फिर गए और फिर आए, यानी 2 दफ़ा। नहीं, लेकिन उनका अपना इलाका तो जो है ना वो डेरा इस्माइल खान है ना? तो साढ़े 4 साढ़े 3 घंटे का सफ़र है दिन को। डेरा इस्माइल खान है, डेरा गाज़ी खान है? डेरा इस्माइल खान है मेरे ख्याल। डेरा इस्माइल खान। तो लेकिन साढ़े वैसे 3 तो घंटे, आजकल तो मोटरवे है ना। लेकिन वैसे तो उनकी रहाइश जो है ना वो इस्लामाबाद में भी है। इस्लामाबाद में भी है जी, लेकिन वो तरावी वह सुन, यानी जो भी है मुलाकातें 2 हुई हैं। और हुँ। जिस बंदे ने मुलाकात की खबर दी है वो कह रहा है कि जी 100% नहीं, 200% और उनके साथ साथ एक और बड़ी शख्सियत का नुमाइंदा भी था। वो कौन साहब हैं शख्सियत, वो किनका नुमाइंदा था और कौन था? अब आप देखें जी, जिस तरह मेरे लिए आप बड़ी अहम शख्सियत है, मेरे हिसाब से आप अभी देखें ऊपर जाएं कि मैं बड़ी बड़ी अहम शख्सियत कौन। मैं तो चूँकि इस खबर से टोटली जो है ना वो अनअवेयर हूँ। तो और ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है चूँकि इस पे काफ़ी क्यासरई हो रही थी। तो और अब आपने। अब जब शहबाज शरीफ साहब को रोका गया ना जी, एयरपोर्ट पे, जी। तो उस पे ये भी खबर है कि वजीर आजम साहब ने आर्मी चीफ को फोन किया कि थोड़ी सी हमारे थोड़ी सी ना हमारे वो घुंगलुओं के साथ मिट्टी रहने दें कोई, तो थोड़ा सा ना, थोड़ा सा आज झटका लगा दें, कल फिर देख लेते हैं। तो थोड़ी सी हम पे मेहरबानी करते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई शहबाज शरीफ साहब को, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि जब कोर्ट, हाँ, अगर कोर्ट डिसीजन ना देता और उनको बाहर जाने की इजाज़त ना होती, तो फिर तो यकीनन कोई झटका हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ भी मुमकिन है जी, और कुछ भी हो सकता है। जी, क्योंकि वहाँ बाज़ इदारे आपस में भी बड़े मुतसादम हैं और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो ना होने के बराबर है। और खुद जो है वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के जो इख्तलाफात हैं, उनकी खबरें भी बहुत गरमा-गर्म हैं। अगरचे शायद जी, उन खबरों पे थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि वो पस मंज़र में चली जाएँ इस हालिया दौरे पे। लेकिन जो जी। सऊदी अरब का आर्मी चीफ और इमरान खान का जो दौरा हुआ है। इस असल बात आपसे ये पूछनी थी कि ये इनका ये क्या, ये जो नजर आ रहा है, नजर तो बहुत कुछ आ रहा है, बस ये सुहाने ख्वाब हैं। तो
نہیں وہ دیکھیں، इसमें اس میں بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ کا اور پاکستان کا جو ہے وہ صرف جنگ کے عہد سے نہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے وقت ہی آپ کو जी یاد ہوگا کہ جو بر صغیر जी موسٹلی علماء کرام اور مسلمان جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے حق میں جس وقت جلسے جلوس کر رہے تھے، جب خلافت عثمانیہ کا ختم ہو گیا تو وہ اس کی بحالی کی जी تیاری چلا رہے تھے، خاص کر کے علماء دیوبند یا جمعیت العلماء ہند، اور جس जी کو اخلاقی حمایت جو ہے وہ کانگریس کی بھی، خاص کر کے گاندھی थी جی کی جو ہے وہ حمایت حاصل تھی ان کو، اور انہوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس مظاہرے میں بھی شرکت کی تھی، जी اور اس تحریک کو کہا جاتا تھا ریشمی مال تحریک ہے۔ रेशमी रुमाल तहरीक जी اور لیکن جب انہی علماء نے جناح صاحب کو जी کہا کہ آپ بھی ایک بیان دیں خلافت عثمانیہ کی بحالی کے لیے، تو جناح صاحب نے जी انکار کر دیا تھا، اور اس وقت خلافت जी عثمانیہ کے خلاف ہیں جو سب سے مضبوط تحریک تھی وہ سعودی عربیہ میں تھی، ابن سعود اور جو اس وقت کے وہاں سعودی علماء जी کرام تھے، अब्दुल वहाब और ये सारे जी مولانا عبد الوہاب، मजहबी और सियासी मिले हुए थे مذہبی اور سیاسی تمام گروپ ہی، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف ہیں، اسی بغاوت کے صلے میں سعودی کنگڈم مارز وجود میں آئی، تو जी لہذا سعودیہ کا اور پاکستان کا ایک تاریخی رشتہ موجود ہے، اور کچھ مذہبی ہم آہنگی بھی یا پھر کوارنہ ہم آہنگی بھی، باوجود اس کے کہ پاکستان کو عام طور پر سنی اکثریت کا ملک سمجھا कहा जाता है جاتا जी ہے، जी اور یہاں जी سنی بھی دو مختلف مکاتب فکر ہیں، لیکن وہ امام ابو حنیفہ کے جو ریسپروڈنٹس یا پر مکمل اتفاق کرتے ہیں، اسی اسکول آف تھاٹ کو آن کرتے ہیں، علماء دیوبند اور علماء بریلی، ان کا مشترک جو امام ہے وہ امام ابو حنیفہ ہے۔ یہاں شیعہ مسلک کے بھی ایک بڑی آبادی ہے، جس کی تقریباً 3-4 کروڑ سے اوپر کے لوگ جو ہیں وہ شیعہ مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور شیعہ مسلک کا ایران کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے، رشتہ ہے اور تو یقیناً سعودی عرب ابھی چونکہ خاص کر کے جب سے امریکن ایڈمنسٹریشن چینج ہوئی ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے تبدیلی کے بعد، اب جو जी بائیڈن جو ہے اور ان کی جو فارن پالیسی جو بیسڈ کرتی ہے ہیومن رائٹس پہ، ڈیموکریسی پہ، اور دیگر کچھ ایسے جو علاقائی تنازعات میں بھی ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے، جیسے فلسطینیوں کے حوالے سے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل طلب ہے اور اس کو حل کیا جانا چاہیے، اور فلسطینیوں کے ساتھ جو ماضی میں زیادتیاں ہوئی ہیں ان زیادتیوں کا ازالہ ہونا چاہیے، اور جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں آپ اگر دیکھیں تو سعودی عربیہ اور اسرائیل کی بڑی قربتیں بڑھ گئی تھی، ابھی بھی وہ کوئی जी قربتیں کوئی دوری میں نہیں تبدیل ہوئی ہیں، नाना जी لیکن परसों भी इतने बंदे शहीद जख्मी हुए हैं शहीद हुए किसी ने कोई एहतजाज ही नहीं किया अभी तक इनमें لیکن یہ ہے کہ اس اعلامیے میں ایک چیز جو خاص بات تھی، جو پرائم منسٹر जी پاکستان اور سعودی عربیہ کی، وہ یہ تھی کہ जी فلسطینیوں کی جو 1967 کی जी جو یونائٹڈ نیشن نے वो जो ریزولوشن जियोग्राफिया या उनकी जो स्टेट جس میں जी جس میں دارالحکومت جو ہے نا وہ یروشلم، یعنی فلسطین، ایک जी آزاد فلسطین کے دارالحکومت، اس کو انہوں نے یوں سمجھے کہ اس ریزولیشنز کو آن کیا ہے۔ वही जो पोजीशन थी 1967 वाली जंग से पहले की تو لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف ہے جو دیگر ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ میٹنگ جو ہے وہ اس لحاظ سے اہم تھی کہ اس میں کچھ علاقائی، یعنی مطلب علاقائی تنازعات سے مراد یہ ہے کہ افغان ایشو اور انڈیا پاکستان ریلیشن شپ پہ بھی خصوصی گفتگو اور اسٹریٹجی بنانی تھی، اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی جو سعودی عربیہ نے نئے انیشیٹوز لیے ہیں، جیسے انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی قطر کے تنازعات بھی تھے ہیں،
اور یہ سارے حل، اور پھر ایران کی طرف بھی جو مخاصمتانہ رویہ تھا وہ اب ذرا دوستانہ وہاں رویہ بنایا گیا ہے. ترکی اور سعودی عربیہ کے ریلیشن شپ میں بھی کافی تناؤ تھا، وہ تناؤ وہ بھی تو کافی حد تک کم ہو گیا ہے. جی اور اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بدلتی صورتحال کے اندر جو ہے ماضی کے جو اتحادی تھے انہوں نے سے سعودی عرب چونکہ بہت ہی امپورٹنٹ پلیئر ہے، انٹرنیشنل پلیئر جس کو کہنا چاہیے، جو خاص کر کے مسلمان ملکوں میں پہ، اور خاص کر کے سنی العقیدہ جو مسلم کنٹریز ہیں ان پہ سعودی عرب کا ایک خاص اثر رسوخ ہے. اگر لوگوں پہ نہیں بھی ہے تو تب بھی حکمرانوں پہ ان کا خاصا اثر رسوخ ہے، اور کئی مسجدیں، کئی مدارس جو ہے وہ سعودی فنڈ سے وہ چلتے ہیں. تو اس لحاظ سے کوئی تو ہے. حکومت بھی آسانی کے ساتھ سعودیز کنسرنس کو نظر انداز نہیں کر سکتی. ان کو اس بات کا بخوبی علم ہے کئی ملکوں کو، حتیٰ کہ انڈونیشیا اور ملیشیا بھی جو ہے وہ سعودیہ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ مخاصمت کا، انٹاگونزم کا کوئی رویہ اختیار نہیں کر سکتے، چونکہ سعودی عربیہ کی جو انویسٹمنٹ ہے پالیٹکس کے اندر یا دینی مدرسوں کے اندر بالخصوص، تو وہ کہیں بھی کوئی بھی سچویشن کریٹ کر سکتی ہے. اگرچہ سعودی عرب نے، آپ یہ دیکھیں کہ جو مذاہب کی ہم آہنگی کی طرف بڑی پہل قدمی کی ہے، اور اب انہوں نے اپنا جو سلیبس ہے اس میں جو ہے وہ ہندو مت ہندو کی مت کی کتابیں جو ہے رامائن اور دوسری کتابوں کو گیتا بھی گیتا اس میں شامل کی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی جس ایج کو اسلام کی گولڈن ایج کہا جاتا ہے، سنہری دور کہا جاتا ہے، تو یہ وہ دور ہے. اسلام کے اسی دور کو سنہری دور کہا جاتا تھا جس وقت دنیا بھر کے جو مختلف مذاہب تھے، مختلف فلسفیز پر لکھی گئی کتابیں تھیں، ریجنل، انٹرنیشنل، گریک میتھالوجی، یہ سب جو ہے نا وہ وہاں باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی تھی، ڈسکس ہوتی تھی، اور ان کتابوں کو جو ہے نا عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے تو عام لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا. اور اس کو اس لیے گولڈن ایج کہا جاتا ہے کہ وہاں مکالمہ بہت ہوتا تھا. کوئی یعنی ہر ایشو پہ آزادانہ طریقے سے بحث مباحثہ ہوتا تھا. اور اس عرصے میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ خطہ جو ہے وہ علم کے اعتبار سے اس کو بڑا امیر سمجھا جاتا تھا، کہ جہاں علمی درسگاہیں جو ہے وہ رچ تھی نالج کے اعتبار سے. اور لیکن انفارچونیٹ جب ڈارک ایج کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے جو چیز تباہ کی گئی ہے وہ ان خطوں کی جو لائبریریاں تھیں جن میں بڑی کتب خانے جی 1.5 لاکھ کتاب کا میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ تو تاریخ میں ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ سعودی عرب کی اس وقت کنسرن یہ ہے، اور یہ امریکہ کی بھی کنسرن ہے، کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو درمیان جو تنازعات ہیں، جو تناؤ ہے، اور جو سفارتی تعلق داری میں جو ایک سردمری ہے، یہ تعلقات جو ہے ذرا تھوڑا سا نارمل صورتحال پہ آئیں. اور اس میں یہ ہے کہ یہ ملک آپس میں باہمی طور پر ترقی کریں. کشمیر ایشوز کے حوالے سے تو آپ نے اپنے تمیدی گفتگو میں ہی عرض کر دیا ہے کہ وزیر خارجہ جو شاہ محمد قریشی ہیں، تو انہوں نے تو بڑے بلند آواز سے کہا کہ 370، اب 370 کا انہوں نے کہا کہ یہ تو ہندوستان کا داخلی معاملہ ہے، داخلی معاملہ ہے. ایز کہ کشمیریوں کے لیے اس سیکشنز کی بڑی اہمیت تھی. اور وہ اہمیت یہ تھی کہ اسی یعنی انڈین کانسٹیٹیوشن کے اسی کلاز کے تحت کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی، اور کچھ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس جو ہے وہ ہوئی تھی، جس میں کشمیر کی جو اپنی اسمبلی تھی، ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن تھا، ان کا اپنا فلیگ تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 370 انشور کر رہی تھی کشمیر کی نہ صرف ڈیموگرافک کمپوزیشنز کو، بلکہ کشمیر کی جو تاریخی حیثیت تھی ایز اسٹیٹ، وہ 370 نے انٹیکٹ کیا ہوا تھا. اور جب 370 ختم ہوئی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ یونین ٹیریٹری بن گئی، یعنی لداخ اس سے الگ ہو گیا،
اور جموں اور ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جموں اور سری نگر یا ویلی یہ کشمیر دو جی اب رہ گئے ہیں ایک یونٹ کے طور پہ، اور اس کا درجہ جو ہے وہ یونین ٹیریٹری کا ہے۔ اب اگر دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ اگر وہ یونین ٹیریٹری کو مان لیا جاتا ہے، میں پاکستانی نقطہ نظر سے کہتے ہیں، نقطہ نظر سے جی جی نظر سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان یعنی 370 کو ہندوستان کا داخلی معاملہ اگر آپ نے قرار دے دیا ہے تو دین آپ نے یونین ٹیریٹری کو بھی تسلیم کر لیا ہے، ایکسپٹ کیا اور جی بالکل چونکہ یہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہی جو دی ہوئی خصوصی مراد تھی وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ اب وہ جی ایک نارمل اسٹیٹ بھی نہیں بلکہ لیس دین اسٹیٹ ہے، لیس دین اسٹیٹ۔ اور یہ جو انڈیا کے جو ہوم منسٹر تھے امت شاہ، اچھا انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ پرامس کیا تھا کہ جب ٹیررزم اور اس طرح کی جو حاکش فورسز ہیں یہ جب ایک نارمل اور مین سٹریم میں آ جائیں گی تو دین ہم اسٹیٹ ہوڈ بحال کر دیں گے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہاں کے جو بھارت کے زیر انتظام کشمیری ہے ان سے ہندوستان کی حکومت نے اپنے اسمبلی کے فلور پہ ہی یہ وعدہ کر لیا تھا کہ ہم یہ جو اس وقت جو یونین ٹیریٹری بنا رہے ہیں تو یہ پرماننٹ نہیں ہے، بلکہ ود دی پیسج آف ٹائم ہم اس کی جو اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ بحال کر دیں، اس کی اسٹیٹ کی پوزیشن۔ لیکن یہ بھی ابھی ایک طرح کا زیر یعنی ڈیبیٹیبل ہے کہ آیا جموں اور ویلی ان دونوں کو ملا کے ایک اسٹیٹ ہوڈ دی جائے گی یا اس میں لداخ بھی شامل ہوگا یا لداخ کو اسے الگ کر دیا گیا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں تو ہماری جو فائنڈنگز ہیں ان کے مطابق تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گزشتہ 72-73 سالوں سے یہی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے انڈیا کی جانب سے ان کو یہ آفر آئے کہ آپ جو علاقے آپ کے پاس ہیں آپ ان کو رکھ لیں، اور جو ہمارے پاس ہیں تو ہم اس کو ایک لیگلی ایک ڈاکومنٹ سائن کر لیتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ جو بھارت کے زیر انتظام ہے وہ بھارت کا ہے، اور جو پاکستان کے زیر انتظام ہے وہ پاکستان کا ہے۔ لیکن بھارت نے کبھی بھی یہ آفر نہیں کی، نہ تاشکند میں اور نہ ہی جو شملہ میں، اور وہ فوقتاً فوقتاً بھارت کے جو حکمران کلاس یا وہاں کی نیشنل اسمبلی اپنے اس عزم کا اظہار کرتے رہے کہ یہ پوری ریاست جموں کشمیر اور خاص کر کے جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے یہ پاکستانی مقبوضہ ہے، اور ایک نہ ایک دن اس کو ہم لبریٹ کر کے تو ری یونیفائی کریں گے ریسٹ آف دا کشمیر سے۔ اور جو ٹریٹی آف ایکسیشنز تھی ہسٹوریکلی وہ بھی یہی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ بلکہ معاہدہ ہی اس میں جو سب سے بیسک وہ تھی کہ تمام انفلٹریٹرز اور تمام انلیگل آکوپائرز کو انڈیا کی یہ ریسپانسبلٹی تھی کہ وہ ان کو پش بیک کر کے تو دوبارہ ریاست کو ری یونیفائی کر کے تو وہاں پلیبسائٹ کروائے گا، جس سے کہ کشمیری چاہیں تو وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ ماضی کی یعنی جیسے وہ یونائٹڈ انڈیپینڈنٹ کشمیر کا آپشن وہ جو اکتوبر سے پہلے کا حیثیت تھی تو یا پھر ٹریٹی آف ایکسیشن جو ہے اس کو ریٹیفائی کر کے تو ان کے تحت چونکہ اس ٹریٹی کے اندر جو ہے نا وہ 3 سبجیکٹ ہے انڈیا کے پاس تھے، جس میں فارن ریلیشن شپ، کرنسی اور دفاع، باقی ریسٹ آف دا ایشوز جو ہے وہ اسٹیٹ کے تھے۔ تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنے اس معاہدے کے تحت تو برقرار نہیں رہے، انہوں نے بھی انکروچمنٹ کی ہے، اور لیکن اب ظاہر ہے کہ پاکستان نے کھلے بندوں، اور اگر آپ کو یاد پڑتا ہو ہم اصل میں کچھ کشمیری جو ہے نا وہ نہ تو واقعاتی تاریخ سے کوئی اپنا حافظے کو اپڈیٹ رکھتے ہیں اور نہ ہی جو ہسٹری ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب یہ 2009 کی بات ہے، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پاکستان میں اور پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی،
تو وہاں انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا تھا کہ اگر ہندوستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر کا تصفیہ ہو بھی جاتا ہے تو تب بھی پاکستان اور ہندوستان کے اندر جو تصفیہ طلب مسئلہ ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے واٹر. Until and unless India will not address our water issue, تو مسئلہ کشمیر کا ہم سے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے. ہمارا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ واٹر کا، اور کئی دفعہ ہم لوگوں نے اس بات کو کہا کہ پاکستان کے پالیسی ساز جو ہے وہ اپنے بہت سارے دیگر ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے یہ کشمیریوں کو اپنے بطور ایک ٹول استعمال کر رہے ہیں. اور جب انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان کی کسی کنسرن کو ایڈریس کر لیا تو اس کے بعد کشمیری کی کوئی سے نہیں ہے. اور وہ ہم اس بنیاد پہ بھی کہتے تھے کہ اگر پاکستان کی اپنی جو تاریخی اکائیاں ہیں جو جن پہ پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، تو اگر وہ اکائیاں جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں اور ان کے ساتھ جو معاہدے تاریخی ہوئے ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا، جبکہ وہ کشمیریوں سے زیادہ طاقتور بھی تھے، طاقتور ہیں بھی، اور ان کے پاس ایک یونیفائڈ لیڈرشپ بھی موجود ہے. تو کشمیر تو ایک تو مذہبی لحاظ سے تقسیم ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی یونیفائڈ لیڈرشپ بھی نہیں ہے اس طرح کی، اور پولیٹیکل پارٹیز بھی تقسیم کی وجہ سے اور پھر بیرونی دباؤ کی وجہ سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی بہت کمزور ہیں. وہ کوئی طاقتور پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں جن کو سارے ریاست جموں کشمیر کے اندر کوئی قبولیت ہو. ملیٹنسی کا بھی اپنا ایک محدود سا رول رہا ہے، اس کو کبھی بھی یعنی وسیع طرح عوام کی تائید و حمایت تو حاصل نہیں رہی ہے، لیکن یقیناً وہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور انڈیا نے وہ ساری ملیٹنسی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برداشت کیا اور اس کے خلاف کاؤنٹر پالیسیاں ترتیب دی، اور کسی ایسے میز پہ ملیٹنسی کے زور پر نہیں آیا پاکستان کے ساتھ نیگوسیشنز پہ. ہاں البتہ جب پاکستان کے اندر کوئی امن کی بات ہوئی، جیسے جنرل پرویز مشرف کے دور کی بات، یا اس سے پہلے جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ نواز شریف صاحب تھے، اس وقت بھی ایک شروعات ہوئی تھی. پھر دوسری دفعہ جس وقت وہ پرائم منسٹر بنے اس وقت بھی ایک شروعات ہوئی تھی. تو یہ تو ہے کہ انڈیا کی ایک بڑی خواہش موجود ہے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا اور پاکستان کے ساتھ تجارتی رشتوں کو استوار کرنا. یہی وجہ ہے کہ کئی ایک وفود کا تبادلہ بھی ہوا، اور اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریک 1 ٹریک 2 ٹریک 3 ڈپلومیسی بھی ہوئی. اس میں صحافی اور سول سوسائٹی کے اور ریٹائرڈ جنرل اور ججز یہ بھی مذاکرات کے اس عمل میں شریک ہوتے رہے، اور کئی این جی اوز کو بھی استعمال کیا گیا. پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے عوام یا پاکستان کی سول سوسائٹی کے اندر ایک بڑی خواہش موجود ہے انڈیا سے اچھے تعلقات کی. یعنی یہاں بھی کوئی عوام کے اندر بڑے پیمانے پہ کسی قسم کی کوئی نفرت یا کوئی جنگ بازی کی کیفیت نہیں ہے. یہ تو جنگ باز قوتیں ہیں جو پاکستان کے اسٹیج انسٹیٹیوشن کے اندر ان پاور ہیں. ادروائز عوام چاہے پاکستان کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں یہ ایک دوسرے کے ساتھ امن چاہتے ہیں، دوستی چاہتے ہیں، اور اپنے تمام تعلقات میں اپنے حکمرانوں سے خواہش رکھتے ہیں کہ وہ میز پہ بیٹھ کے ان مسائل کو حل کریں. اب یہ ہے کہ اب چونکہ سعودی عرب جو ہے وہ اب یہ مذاکرات جو ہے وہ ایک طرح کے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سعودی عرب چونکہ مغرب کی ثالثی کو امریکہ نے انڈیا نے کبھی بھی قبول نہیں کیا، حالانکہ امریکہ کئی دفعہ آفر کر چکا ہے، برطانیہ نے کہا ہے، حتیٰ کہ انڈیا نے یونائٹڈ نیشنز کی ثالثی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن پاکستان کے اور ہندوستان کے ریلیشن شپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں، شاید اس کا کوئی ابھی کوئی ایسا آفیشیل اعلان تو نہیں ہے، لیکن یہ جو اچانک جو ہے وہ ان کے درمیان سیز فائر اور پھر تھوڑی بہت پاکستان کے اندر تجارت کی باتیں، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کچھ گلف کی جو سٹیٹس ہیں بالخصوص سعودی عربیہ اور دبئی کے جو حکمران ہیں، تو ان سے یہ سمجھیں کہ ان کی نیگوسیشنز کا آغاز ہو چکا ہے. اور چونکہ اس کا بہت زیادہ کوئی اعلان اس لیے بھی نہیں ہوا کہ چونکہ پاکستان میں جو 70 سالوں سے انہوں نے مسئلہ کشمیر پہ جو پاکستان کی سوسائٹی کو ہائی جیک کر کے رکھا ہے،
تو اب ان کو یہ خوف بھی ہے کہ اگر کسی طرح کا بھی ہم نے جس طرح باقی ایشوز پہ یو ٹرن لیا ہے تو مسئلہ کشمیر پہ جو انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی اور 5 اگست کے بعد بھی انہوں نے جو کی، تو اب اگر سارے ہتھیار جو ہے وہ رکھ کے تو امن کی میز پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پتہ نہیں لوگوں کا رد عمل کا ہوگا، خاص کر کے جو مذہبی پارٹیاں ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے مسئلہ کشمیر کے ساتھ تو وابستہ، فارورڈ لائن پہ ان کا مفادات جو ہے وہ مسئلہ کشمیر سے وابستہ رہے ہیں اور ان کی ریلیونس بھی رہی ہے، اور پاکستان کا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہے یا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان پارٹیوں کو کسی نہ کسی اعتبار سے جو ہے وہ جو تحفظ اور جو عزت اور جو ان کی دیکھ بھال کرتی رہی ہے، تو اس میں مسئلہ کشمیر کا بڑا عمل دخل ہے۔ لیکن شاید اور چونکہ سعودی عرب جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے انڈیا سے اس وقت تعلقات قائم کیے جس وقت پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں بڑی بظاہر بہت کشیدگی لگ رہی تھی، اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ او آئی سی اور بالخصوص سعودی عربیہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر پہ پاکستان کے موقف کی تائید کرے اور وہ اسی طرح اپنا اثر سوخ استعمال کرے جس طرح پاکستان چاہتا ہے، لیکن سعودی عربیہ نے اس عرصے میں آپ یہ دیکھیے کہ بجائے اپنا اثر سوخ پاکستان کے حق میں استعمال کرنے کے، انہوں نے انڈیا کے ساتھ اور زیادہ اپنے تعلقات جو ہے نا وہ مستحکم کیے، اور مودی صاحب اپنے دورے اقتدار میں 2 دفعہ جو ہے وہ سعودی عرب کا انہوں نے دورہ بھی کیا، اور ان کو 600 ارب کا وہ ریفائنری اور سب کچھ جی ادھر بڑا پروجیکٹ تھا ان کا، اور ان کی کافی جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایم او یو انویسٹمنٹ سائن ہے جس میں سعودی عربیہ اب انڈیا کے اندر ہیوج انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور سعودی عربیہ نے خود بھی جو 2013 کا جو ویژن دیا ہے اس ویژن کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو خاص کر کے مذہبی انتہا پسندی اور جو قلبی جو انہوں نے ڈکلریشن کیا ہے، تو اس میں یہ کہا کہ ہر نوع کی ایکسٹریمزم، ہر نوع کی انتہا پسندی اور دہشت گردی اور مذہب کو استعمال کرنے کی پالیسیوں کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا اور نسبتاً ایک پرامن ماحول بنایا جائے گا۔ تو اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بدلتے ہوئے حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، خاص کر کے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ریاست جموں کشمیر کی وحدت کے ساتھ کنسرن ہیں اور جو یہ سمجھتی ہیں کہ کسی نہ کسی شکل میں ریاست جموں کشمیر کی جو 1947 سے پہلے والی پوزیشن تھی وہ بحال ہو۔ میرا ایک عرض ہے سر، ایک سوال ہے، جی ایک سوال ہے، جی یہ جی جو سعودیہ اور پاکستان کا جو معاہدہ ہوا، جی جو بات ہوئی جو ہو رہی ہے کشمیر کے معاملے میں، اگر کشمیریوں کو اس میں تو داخل نہیں کیا گیا، انٹرفیئر ہے ہی نہیں، ان کے تو کوئی اس نہ ہی مذاکرات میں، نہ ہی کسی تجویز میں، نہ ہی کسی تائید میں، تو اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ 70 سال کی پوری ہسٹری دیکھ لیں پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ کی یا باہر کی دنیا کی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان بہت بلند آواز سے انٹرنیشنلی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، کشمیریوں کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتا رہا، لیکن اس کا رائٹ ٹو کرتا سیلف رہا جی، ڈٹرمنیشن وہ ہمیشہ مطلب یہ ہے کہ یعنی اس حصے کے لیے رہا، خود جو حصہ ریاست کا پاکستان کے زیر انتظام ہے جس میں خاص کر کے گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر، تو آزاد کشمیر جی کے جی، اندر ایکٹ 74 کو اینالائز کریں تو وہ کسی اعتبار سے بھی ایک کالونیل جو ہے وہ کریکٹر کا حامل ایک ڈاکومنٹ ہے جو کشمیریوں کے اس حصے کے اندر ان کے رائٹس کو سلب کر کے ان کے سروں پہ ایک سو کالڈ انٹرم کانسٹیٹیوشن مسلط کیا گیا ہے، جس کے مطابق آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اب تو چیزیں اخبارات میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکٹ 74 تو بھی چورائے بالکل بے نقاب ہو اس کو بھی گیا، اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ
جب ایک سٹنگ پرائم منسٹر اور ایک لیڈر آف دا اپوزیشن دونوں مل کے ایک تقریب میں رو رہے تھے، تو میرے خیال میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل سپیس نہیں ہے. گلگت بلتستان کی تو جیسے ہم ہر پروگرام میں ہی بات کرتے ہیں کہ وہاں کے بیشتر سیاسی زعما جو ہے ان کے نام جو ہے وہ شیڈول 4 میں ڈالے گئے ہیں، جو گلگت بلتستان کے لوگوں کے بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کی بات کرتے تھے، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں کے وسائل جو ہے وہ گلگت بلتستان کی ملکیت ہے، اس پر ان کی تسلیم کی جائے. سی پیک کے حوالے سے جنہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ ہماری سرزمین سے اس کا آغاز ہوتا ہے، ویئر ایز کہ اس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور ہمارے نیچرل ریسورسز بھی جو ہے نا وداؤٹ اینی ڈکلریشنز، وداؤٹ اینی جو ہے وہ کانٹریکٹ، کسی معاہدے کے وہ استعمال ہو رہے ہیں. اور گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے وہ موسٹ ڈپرائیو، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ایسا خطہ ہے کہ جہاں بے روزگاری آلموسٹ 95% لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہیں، جن کے لیے کسی قسم کا اسٹیٹ نے روزگار پیدا نہیں کیا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ ضمناً یہ ذکر آیا کہ پاکستان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہمیشہ اس طرف ہے، لیکن جنرلی یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں سے مراد جو ہے وہ ہمیشہ یہ مراد لی جاتی ہے کہ ریاست جموں کشمیر جو 1947 سے پہلے کی جو یونائٹڈ تھا، اس کے لوگوں کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو کلیم کیا جا رہا ہے. یہ تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا مقصد صرف اس حصے کے اندر رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ کشمیری جو ہے وہ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب پاکستان نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر اس علاقے کو متنازع ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن کبھی بھی کسی بھی مذاکرات کے اندر پاکستان نے کشمیریوں کے اس حصے کے لوگوں کی، دیکھو نا وہ حصہ تو بھارت کے زیر انتظام ہے، لیکن کم از کم پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر تھا، اس کے نمائندوں کو تو وہ کہیں نیشنلی انٹرنیشنلی کسی نیگوسیشنز کے عمل میں شریک کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا، نہ شملہ میں نہ تاشکند میں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں حکومتوں نے کبھی بھی کشمیری کو نمایاں نہیں کیا، اور نہ ہی یہ کسی ایسے مذاکراتی عمل کے اندر کشمیری کو شامل کیا جس سے کہ کشمیری بھی کوئی اپنا موقف دے سکتے یا اپنا کوئی کلیم رکھ سکتے یا اپنے مفاد کے لیے کوئی ایک آدھ جملہ ڈلوا سکتے تھے. تو سو دیٹ یہ ہمیشہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جب بھی مذاکرات ہوئے، ہاں وہ دور جس وقت ہندوستان مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے گئے، تو اس وقت وہ یقیناً شیخ عبداللہ کو لے گئے، اور شیخ عبداللہ نے جو ہے وہ وہاں سپیچ کی سیکورٹی کونسل کے اندر، یہاں سے سردار ابراہیم کو لے گئے. یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ سردار ابراہیم صاحب کو یہ لے گئے، اور سردار ابراہیم صاحب کو کسی فورم میں پیش نہیں کیا گیا، بلکہ جو ایم ڈی تاثیر تھے، یعنی سلمان تاثیر کے جو والد تھے، تو ان کو اکا دکا کچھ جگہوں کے پریس کے ادھر ادھر پیش کرتے رہے، اور جس کو سردار ابراہیم نے بعد میں پروٹیسٹ بھی کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس پروٹیسٹ کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلا کہ وہ ابھی نیو یارک میں ہی تھے، تو پیچھے سے ان کو پیغام بھیجا گیا کہ اب آپ آزاد کشمیر کے صدر نہیں رہیں. وہ کٹ شارٹ ٹو بی بریف کہ پھر ان پہ کیا ابڈو اور کیا پابندیاں دوسری. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کشمیری کو تو کسی مذاکراتی عمل میں، حتیٰ کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے خالصتاً آپس میں جو مذاکرات ہوتے رہے، اس میں بھی وہ اس مذاکراتی ٹیبل کے قریب بھی کشمیری کو نہیں لایا گیا. اب اس طرح پھر جی، تو لہذا یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات پہ تو دونوں حکومتوں کا اتفاق ہے کہ ہم نے مستقبل کے امن کے حوالے سے کوئی بھی اگر اقدام اٹھانا ہے، تو اس اقدام میں ہم نے کشمیر کے اس حصے کی یا اس حصے کی کسی قیادت کو شامل نہیں کرنا ہے، اور کسی نے شامل نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں کہ جب پرویز مشرف صاحب جو ہے جب صدر تھے اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی، تو اس وقت کچھ حریت کانفرنس کا ایک وفد ملا، تو جو رپورٹیں ہوئی اس میں تو سب
سب کو انہوں نے بہت سنب کیا, خاص کر کے علی گیلانی اور دوسرے تیسرے. وہ کچھ لوگوں نے تو خیر پہلے سے ہی کہہ دیا کہ جی جو کچھ آپ صدر صاحب آپ کہیں گے تو وہی ہم مانیں گے. تو اب ظاہر ہے کہ کشمیر کی وہ لیڈرشپ جس نے کبھی اپنے رائٹس کو انڈیپینڈنٹلی اسرٹ ہی نہیں کیا, تو اس کو کون وہ کرے گا؟ جس نے پاکستان کو اپنا وکیل بنایا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ پاکستان اس کی وکالت کرے گا. جس نے ہندوستان کو وکیل بنایا ہوا اس کی ہندوستان کرے گا. اور کانسٹیٹیوشنلی بھی یہ طرف میں تھوڑی سی بات کہ مطلب یہ ہے کہ ایک ہے جو لیجیٹیمیٹ اس وقت کا وہ تھا کہ جو پرنسلی ہیڈ تھے, تو انڈیا کے پاس جو ایک ٹائٹل یہ بھی ہے کہ بھئی کشمیر کے مستقبل کا, میں یونیلیٹرلی نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ جو کوئی بھی مسئلہ طے کروں گا تو وہ ٹوٹلی انٹائٹلمنٹ انڈیا کہتا ہے وہ میرے پاس ہے. اور میں نے پھر مطلب یہ ہے کہ اپنے حصے کے لوگوں کو کس طرح مطمئن کرنا ہے یا کس طرح ڈیل کرنا ہے, دیٹ از مائی. اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے وہاں کی لیڈرشپ کو کئی دفعہ انکلوڈنگ حریت کانفرنس ان کو بلکہ کئی دفعہ ملے بھی ہے وہ. تو بہرحال اس وقت چونکہ ہمارا وہ ٹاپک اس لیے نہیں ہے شوق سے ایک عرض اور ہے کہ میں ایک لفظ جی کہہ کے تو جی 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 کہ جی ہمارا فائدہ اس میں یہ ہے کہ جو اگر یہ جنگ باز قوتیں جو ہے وہ شکست کھا جاتی ہے اور امن کے قیام کے لیے یہ حکومتیں اگر کچھ قدم آگے بڑھتی ہیں تو کم از کم کشمیر کی جو جنریشن ہے, ہماری جنریشن کی جو لائف ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے گی, جو ان کی جنگ بازی کی وجہ سے ہمیشہ اس کی زندگی جو ہے وہ آن سٹیک, اور چونکہ ان کا سارا جو مسلز دکھانا ہے ایک دوسرے کو تو وہ فیلڈ ہے کشمیر. تو لہٰذا امن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آر پار کے کشمیری کی بھی ضرورت ہے. اور جب امن قائم ہو جائے گا تو پھر کشمیری کی شاید وائس زیادہ پاورفل ہو, وہ زیادہ جو ہے نا وہ کنسرن اتھارٹیز کو ایڈریس کرے گی کہ بھئی ہمیں سنا جائے. لیکن اگر یہ دونوں ملک جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہی متعارف رہتے ہیں, یہ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچتے, یہ کسی مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آتے, تو اس میں دونوں اپنی جو پنجہ آزمائی اور طاقت کا جو اظہار ہے وہ کرتے ہیں ریاست جموں کشمیر کے اندر, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کراس فائرنگ کے نتیجے میں بھی کشمیری مرتا ہے, سفر بھی کشمیری ہوا. اور اس پورے پیریڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ریاست جموں کشمیر کا ہر شخص, چاہے وہ ادھر تھا چاہے وہ ادھر تھا, چاہے وہ گلگت بلتستان, یعنی پورا یہ خطہ, اس خطے کے تقریباً 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ کے قریب جو انسان ہیں وہ تو فرسٹ ہینڈ سفرر ہیں. اب اس ایشو کے ساتھ وابستہ جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ بھی کہیں نہ کہیں ان کو بھی سفر ہونا پڑتا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ امیڈیٹ افیکٹو پارٹی جو ہے جس پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کی اس کچھ تو خون پالیسی کی وجہ سے, وہ تو ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں. اور اسی سوسائٹی کو زیادہ فریگمنٹیشنز کا شکار ہونا پڑتا ہے. پھر جس وقت مذاہب کا استعمال ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ہے, چونکہ یہ ایک ریاست جو ہے نا کثیر المذہبی ریاست ہے, تو اس کثیر المذہبی ریاست پہ برے اثرات جو ہے وہ یعنی کمیونل پالیٹکس کے جو برے اثرات پڑتے ہیں تو وہ بھی یہیں پڑتے ہیں کہ اگر پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کو کے سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کرے گا تو انڈیا جموں کے اندر جو ہے وہ ہندو سینٹیمنٹس کو ایکسپلائٹ کرے گا, اور یہ پھر جنگ جو ہے وہ جموں ورسز ویلی, ویلی ورسز جموں, ہندو ورسز مسلمان. تو الٹیمیٹلی جو کشمیری کا اتحاد ہے, اتہاس ہے, اس کی جو تاریخ ہے وہ ہی جو ہے وہ آن سٹیک ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان اور پاکستان وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اگر یہ پالیسی بنائیں کہ ٹھیک ہے اس کو ہم بتدریج حل کرنے کی طرف بڑھیں گے, لیکن جو پاکستان اور ہندوستان کے فوری جو تعلقات ہیں وہ بحال ہوں, یہ امن کی طرف جائیں, یہ لوگوں کو آنے جانے کی سہولتیں مہیا کریں, ویزا ریسٹرکشنز جو ہے وہ یہاں اور ادھر کشمیر کے اندر بھی فیملیز کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے جو واجپئی صاحب کے دور میں جو سہولتیں دی گئی تھی وہ سہولتیں واپس اگر بحال ہوتی ہیں تو یہ ان مائی اوپینین میں بھی جس سے بہت سارے لوگ جن کے مسائل جو ہے وہ جنگ بازی کے ساتھ ہیں وابستہ ہیں مفادات,
تو उनको ये बातें पसंद ना हों। नहीं खैर, मैं ये तो नहीं कि जंगबाजी के खिलाफ तो मैं भी खिलाफ हूँ, हम नहीं चाहते, लेकिन बात यह है कि अगर ये अगर आना जाना शुरू होगा तो ये, बल्कि हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान का महज 73,000 मरबा मील रकबा बनता है, तकरीबन 17 बनता है, 73,000 मरबा किलोमीटर या कुछ ऐसे बनता है टोटल। अगर 28,000 मरबा मील है तो अच्छा, तो अगर 28,000 है तो दैट मीन 43,000 स्क्वायर मीटर किलोमीटर बनता है। तो इनको तो फिर उधर गिलगितियों को तो जाने आने की इजाजत नहीं होगी ना, फिर वो तो सिर्फ नहीं होगा तो होगी, मतलब वो ये तो उनका सबसे बड़ा मुतालबा है। और आपको पता है कि गिलगित के अंदर भी बहुत सारे जो कश्मीरी हैं, कश्मीरी नजाद हैं, और कुछ फैमिलीज हैं जो माइग्रेट हुई थी 47 में, कुछ 65 में। तो और दूसरा जो जो आपका बल्तिस्तान है, तो बल्तिस्तान के तो बड़े हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है लद्दाख के साथ, और वो तो हमेशा ये लद्दाख के मुतालबा साथ। जी, करते रहे कि ये सरहदें खोलें, और उसके लिए गिलगित बल्तिस्तान में तो बहुत बड़ी मूवमेंट, आज भी वो मूवमेंट मौजूद है सरहदों के खोलने की, और ये रूट बहाल करने की, और ओल्ड जो ट्रेड रूट्स हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, वो भी तो वाया गिलगित बल्तिस्तान थे। नहीं तो अगर ये आप समझते हैं कि अगर ये जो अभी जो ये मुकालमा चल रहा है, या जो अभी जो मायदा या अभी इस तरह की बातें हो रही हैं, इसमें फिर इनको गिलगित बल्तिस्तान के जो बाशिंदे हैं, इनको भी उसी तरह जिस तरह मुशर्रफ साहब के दौर में आजाद कश्मीर, यानी इस कश्मीर से उस कश्मीर तक जाने आने पे एक वो परमिट की देखना, तर्ज पर। बात यह है कि हमें अभी एकदम किसी कंक्लूजन या किसी फॉर्मूले की तरफ जाने से पहले जो डिबेट है कि आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान को वर्ल्ड कम्युनिटी क्या कर रही है, सऊदी अरबिया क्या कह रहा है, दीगर मुस्लिम ममालिक क्या करें, वो यही कह रहे हैं कि आप के जो भी मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए जो वजह तनाज़ा हैं, उन इश्यूज को ज़रा थोड़ा-सा बैक बर्नर पे रखें, और आप एक दूसरे के साथ जो है वो ताल्लुकात बहाल करें, जिन ताल्लुकात की बहाली के अंदर कोई रुकावट नहीं है। मतलब कश्मीर इश्यू जो है, यानी पाकिस्तान का तो अपना क्लेम यह है कि जी हमारा तो कोर इश्यू इंडिया के साथ सिर्फ कश्मीर ही है, ठीक है ना? पाकिस्तान का तो और कोई इश्यू नहीं है। तो वर्ल्ड कम्युनिटी तो ये कह रही है ना कि ये आपका कोर इश्यू नहीं है। ये इश्यू जो है वो एक कौम का, एक इलाके का, एक अलग से रियासत का है। उसकी जो है वो एक अलग जुग्राफियाई हैसियत थी, उसकी 47 से पहले एक तारीखी हैसियत थी। लिहाज़ा इसके साथ आपके फौरी तौर पर कोई मफादात वाबस्ता नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो तनाव खिंचाव है, इस खिंचाव और तनाव की वजह से जो है वो वर्ल्ड कम्युनिटी के भी मफादात ऑन स्टेक हैं, और इंडिया पाकिस्तान के लोगों के भी। तो लिहाज़ा आप ये है कि ये यानी बल्कि कई मुल्क तो पाकिस्तान को समझाने की, यानी खास करके दोस्त मुल्क, वो कहते हैं कि देखो चाइना का क्लेम है ताइवान पे, लेकिन ताइवान जो है वो ये समझता है कि हम चाइना का हिस्सा नहीं है, नहीं है। और वो गुज़श्ता कई अरसे से एक आज़ाद हैसियत में चल रहे हैं, उनकी अपनी तजारत है, बल्कि कई मुल्कों के अंदर उसने अपने सफारतखाने को रखे हैं। बिल्कुल है जी, लेकिन जी। चाइना जो है वो बहरहाल उसको वार्न कर रहा है कि आपने अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं डिक्लेयर करनी है, और चाइना ताकत रखने के बावजूद भी उस जजीरे पे यानी हमला नहीं कर रहे, बल्कि उसको साथ एक ताल्लुकात को स्लोली रिवाइव करने की, बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए कि और यही चाइना की अगेन मिसाल जो है वो ये है कि हांगकांग जो है वो अमेरिका के बरतानिया के कब्जे में था, और बरतानिया ने जिस वक्त है वो किया, तो एक माहिदा किया चाइना के साथ कि 50 साल तक आप जो है वो हांगकांग में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेंगे। हालांकि आपको पता है कि इस पूरे वेस्ट अमेरिका, बरतानिया, इन सब की ख्वाहिश के बरक्स वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत में माओ ज़ेडुंग ने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन वो किया। लेकिन उस कम्युनिस्ट चाइना ने भी उस मायदे की खिलाफवर्जी, यानी जोर जबरदस्ती से, हालांकि वो अगर बाकी चाइना से वो जापान को भी दखल कर सकता है, अमेरिका को कर सकता है, बरतानिया को कर सकता है, तो हांगकांग पे भी जंग करके उसको जबरदस्ती जो है वो अपने साथ शामिल कर सकता था। लेकिन उसने 50 साल इंतजार किया,
اور آج ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ون کنٹری ٹو سسٹم ہے. ایک طرف جو ہے وہ رسٹ آف چائنا میں کمیونزم ہے یا کمیونسٹ پارٹی رول کر رہی ہے, اور ہانگ کانگ کے اندر جو ہے وہ ملٹی پارٹی سسٹم. تو جی جی لوگ جو ہے اسی طرح آپ برطانیہ کے اندر بھی دیکھ لیں, جو آئرلینڈ کے ایشو پہ آئرلینڈ جی تو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ جنگ بازی سے اگر آپ نے کوئی مقصد حاصل کرنا ہوتا تو آپ کر چکے ہوتے. لیکن پاکستان کی جو خواہش میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ لیگلی اس کو ایکسپٹ کرے, ہمارے قبضے کو لیگلی جائز قرار دے اور اس حصے کو ہمارا حصہ ڈکلیئر کرے. انڈیا کا اپنا کلیم وہ جو بھی ہو, لیکن انڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے. یہ اس کے لیے بھی آپ کو ایک ماحول بنانا پڑے گا. اس سے پہلے ہمارے اچھے تعلقات ہوں کہ جب ملکوں کے اندر کوئی علاقہ کوئی چیز اتنی وہ سینسٹیوٹی نہ ہو لوگوں میں کہ بھئی یہ علاقہ ادھر کیسے ہو گیا, یہ سرحد ادھر کیسے ہو گئی. اور یہی وجہ تھی کہ واجپئی صاحب کے دور میں بھی اور بعد ازاں منموہن سنگھ نے بھی یہ کہا تھا کہ we have no right, we have no mandate to change the borders, but we have the mandate to make irrelevant the borders. تو یہ فلسفی دراصل پاکستان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ نے اس جنگ بازی میں سوائے اپنی سوسائٹی کو, اپنے لوگوں کو غربت کی دلدل میں دسایا ہے, آپ نے اچیو کچھ نہیں کیا. اور یہ چیز اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشائند یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, جس کو بالخصوص ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور آرمی چیف کی حد تک ہے, کم از کم ان باتوں کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب ملٹری کے باقی لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, وہ اس مائنڈ سیٹ کا ہم نے کل پرسوں ذکر کیا تھا کہ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ کو جو ہے وہ ویک کرنے میں اور کسی کنکلوژن تک نہ پہنچنے دینے میں پاکستان کی اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے بعض تحریکوں کو جو ہے نا وہ اتنا اس کو بڑھاوا دیا کہ جس کی وجہ سے ہندوستان جو ہے وہ ہو گیا کہ کمزور آدمی کے ساتھ جو جس کا اقتدار کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ تو ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اب ایک اور بات آتے ہیں کہ انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں. جی آپ اس پہ بات کرتے ہیں زیادہ, آپ ایکٹیو اس پہ ہوتے ہیں. جی پرسوں کی ایک اخباری خبر ہے کہ پاکستان میں ایک ہفتہ میں 17% مہنگائی میں اضافہ ہوا, اور یہ جو آٹے کا تھیلا ہے وہ 473 پہ مہنگا ہو گیا ایسے فٹافٹ. اور اب شوق صاحب ایک اور بات ہے آپ سے, ابھی جو بات یہ جو میں نے آپ کو بات کی تھی نا مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات والی, یہ خبر آئی ہے ڈاکٹر دانش اور حفیظ اللہ نیازی کے مکالمے میں. اور اس میں ایک اور خبر بھی ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے کوئی یہ مقدمے بنے تو آرمی چیف صاحب سے شہباز شریف صاحب کے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی آپ ذرا پی ایم کے ساتھ کوشش کر کے آپس میں کوئی تھوڑی صلح ولا کر لیں. تو مقدمے انہوں نے ویسے اس طرح بنائے تو اس طرح کہیں کہ بڑے لمبے خاصے بنے ہیں, تو کورٹ میں تو آپ لمبا ہی چکر بنے گا, لہذا آپ کبھی خود ہی تھوڑا بہت معاملہ طے کر لیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں پھر جیل میں چلا جاؤں گا. یہ بھی انہی کی آج کی خبر ہے, میں آپ کو وہ دے دوں گا اگر آپ کہیں. کس نے کہا کہ میں جیل میں چلا جاؤں گا؟ جنرل پرویز باجوہ صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کوئی جب مقدمے بننے سے پہلے کی بات تھی تو اس میں یہ شہباز شریف نے کہا دیکھیں جی یہ ابھی آپ نے ہمارے ساتھ تو یہ کہا تھا اب یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ انہوں نے مقدمے اس طرح کے بنائے کہ بڑے اس طرح کیے ہیں, تو آپ ان سے ذرا مل لیں ایک دفعہ پی ایم صاحب سے, تو آپس میں کوئی ریلیف مل جائے گا, نہیں تو پھر آپ کو جیل جا کے پھر عدالتیں لمبا چکر پڑے گا. انہوں نے کہا چلو پھر میں جیل چلا جاتا ہوں, وہ جیل چلے گئے. تو دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا کہ کچھ جو اینکر حضرات ہیں خاص کر کے میں ان کی جو ہے وہ جو کراچی والے دانش ہیں یا کچھ اور بھی جو چینلز میں لوگ خبریں لگا رہے ہوتے ہیں, ان کی خبروں کی معتبریت پہ مجھے ہمیشہ شک رہا ہے. چونکہ پاکستان کے کچھ مقتدر صحافی ہیں جن کو نیوز فیڈ بھی کی جاتی ہے اور جن کے اپنے ذرائع بھی اس حد تک ہیں
کہ اگر اس طرح کی کوئی میجر چینجنگز کی یا اس طرح کوئی وہ ہو تو وہ خبریں پوشیدہ نہیں رہ سکتی. دیکھیے نہ تو جنرل باجوہ دانش صاحب کو یا حفیظ اللہ نیازی صاحب، دانش صاحب کو نہیں، حفیظ اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے، دانش صاحب نے حفیظ نہیں اللہ کی. نیازی صاحب کی باتوں میں کسی حد تک درستگی ہو سکتی ہے. وہ کافی اپوزیشن کے رینک اینڈ فائل میں وہ جی ان کا اچھا تعلق ہے، خاص کر کے مسلم جی لیگ نون کے ساتھ. اور جی وہ جی ان کی خبر کو دیکھا جا سکتا ہے. جی لیکن ظاہر ہے کہ جنرل کبھی بھی شہباز شریف صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی، چونکہ یہ جس لیول کی بات ہے، مطلب آفٹر آل یہ بہت ہی انڈر اسٹیمیٹ کر کے چیزوں کو دیکھنے والی بات ہے. جی شہباز شریف جو ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، اور اس پارٹی کے وہ صدر ہیں جو پارٹی اس جی وقت جو ہے وہ ویٹنگ ان گورنمنٹ ہے. اور پھر یہ ہے کہ دیکھو جیل یعنی قید و بند کی صحبتیں جو ہے یہ تو پارٹیوں کے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، خاص کر کے سیاسی لیڈروں جی کے لیے. یہ تو اگر عمران خان صاحب نے یہ پالیسی اختیار کی ہے کہ اپوزیشن سے انتقام لینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قد کاٹ ہی چھوٹا کیا ہے جی اور اپنے آپ کو ہی یکو تنہا کیا ہے. جی سیاسی برادری کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ناپسندیدہ شخص کے طور پر اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا ہے. اس سے شہباز شریف کا کچھ بھی نہیں بگڑا. اور آرمی جو ہے وہ خاص کر کے جو وہ اگر کوئی بات ہے جیسے ہم عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے وہ کہ بھئی شہباز شریف صاحب کے جو ہے وہ آرمی جنرلوں کے ساتھ تعلقات ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ جس حکومت کو انہوں نے لایا ہے تو جی اس حکومت کو کان سے پکڑ کے جو ہے وہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. جی جی یہ بھی ایک سلیقے سے بات ہوتی ہے. اور جب کوئی لیڈر جو ہے وہ بضد ہو جائے کسی انتقامی کارروائی کے تو پھر اس کو سزا کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. لیکن آفٹر آل مطلب نواز شریف صاحب بھی تو 4 سال تک تو وہ پرائم منسٹر رہے نا، اور بالکل الٹیمیٹلی ان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ عدلیہ کا سہارا لیا گیا، جی اور مختلف تحریکوں کو بھی بڑھاوا دیا گیا. اس میں عمران خان صاحب کو بھی، اور وہ کینیڈا سے بھی آپ کے جی جی دوست کو بلا عادل کے صاحب تو وہ کیا گیا. لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت کو کسی زور زبردستی کے ساتھ ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے پھر میکنزم رہا کے پوری عدلیہ، اور آج وہ سارے ججز جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ جنہوں نے بھی نواز شریف صاحب کی حکومت کے یا ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، وہ ججز آج پبلکلی اپنا فیس نہیں دکھا سکتے. یہ عبرت آج ہے. ایک اور بات بتاؤں جی، وہ چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے پہلے، ایک سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا ایک سکینڈل ہے کہ جو خرچے تھے ان میں زیادہ کوئی ان کی آڈٹ رپورٹ ہوئی ہے، ہاں، اس میں باقاعدہ ان پہ ایک جسٹس اطہر من اللہ نے ایک ان کو کہا ہے کہ اس کی تحقیقات کرے. انہوں نے کافی کوئی انور قاسی یا کوئی ایسا نام تھا، ان کا کوئی اور نام تھا، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے، سوری اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے پہلے. کل پتہ لگے گا وہ مکمل. چلے مجھے نام آ جائے گا ذہن میں. اصل میں پچھلے عرصے میں ایسے کرانے تھے جی. رات ہی تو کچھ اب ایسے رہے ہیں. ہمارا ٹائم بھی ایک نزدیک ہو گیا ہے، تو شوکت صاحب میں ناظرین سے، محترم ناظرین سامعین، آپ نے شوکت صاحب کے ساتھ ساری گفتگو سنی، اور یہ ساری گفتگو جو ہے یہ بڑی ایک انہوں نے مدلل اور بڑے ایک آسان فہم طریقے میں ہمیں بتائی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس میں کوئی ہم آہنگی ہو، اور کشمیری قوم جو ہے وہ اپنے سکون سے کم از کم جب تک مکمل ریاست بنتی تب تک کا وقت لگے گا یا کیسے ہوگا، لیکن تب تک کم از کم بے خوف و خطر ہو کر اپنی زندگی گزار سکے، اور بارڈرز پہ جو ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بزرگ ہیں، وہ کم از کم رات کو سکون کی نیند سو سکے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو بھی ہدایت دے جنہوں نے
اپنی ہٹ درمی اپنی طاقت کو آزمانے کے لیے بس اپنے قبضے یا اپنے غلبے کو برقرار رکھا ہوا ہے. تو میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. کل انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے سردار شوکت علی کشمیری کے ساتھ. تھینک یو جناب. ویلکم.